ये मंजर एक छोटे से स्टूडियो का है, जहाँ स्टूडियो के एन बीचों बीच लंबी कुर्सियाँ रखी थीं। दरमियान में एक छोटी मेज़, दीवारें मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग से सजी थीं। एक दीवार पे बड़े बड़ी जल्दी हरूफ में पॉडकास्ट और चाय लिखा था। कुर्सियों की तरफ आओ तो वहाँ दो नफूस बैठे थे। एक मेज़बान जो कि गालबन एक यूट्यूबर था, उम्र 25 के हिंद से कुछ ऊटी थी और नकूश वाजपी से। उसके कानों पर बड़े बड़े माइक्स लगे थे, एक माइक हाथ में था। उसके सामने हमारा मेहदी गंभीर बैठा था, स्याह रंग के बैगी स्वेटर के साथ कार्गो पैंट पहने, बालों के ताज़ा स्पाइक्स बनाए। वो हल्की बड़ी शेव वाला मर्द बाइतमाद सा था। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय। पॉडकास्ट विद चाय के साथ मैं हूँ अकील खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेहदी गंभीर। उससे दोनों हाथों से मेहदी की जानिब इशारा किया। मेहदी मुस्कुरा रहा था। जी हाँ, द लाइफ कोच, द पब्लिक स्पीकर, द ट्रैवलर, द हीलर, मेहदी गंभीर। हमने मेहदी गंभीर से पिछले शो में भी वक्त लिया था, मगर वो ना आ सके। वजह जानते हैं फिर? वह हथेली थोड़ी तले टिकाए मुतजस्सिस हुआ। आपके पिछले शो का नाम था पॉडकास्ट विद कॉफ़ी। मैं आ जाता तो ये मेरी चाय से बेवफाई होती। वो माइक मुंह के करीब लाए मुस्कुरा कर बोला। अकील पे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। यानी आप यहाँ चाय पीने आए हैं? जी हाँ, कोई शक? कमाल डिठाई थी। मैं इसे नहीं भूलूंगा और आपका हिसाब शो के बाद होगा। वो पूरा मान गया। मेरी ने सर को हम दिया। इस वक्त तो हम अपनी आवाम की ख्वाहिश पे आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मेहदी बिल्कुल संजीदा हो गया। लोगों के लिए तो वो जी जान से हाजिर था। कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। उनका बचपन ट्रॉमेटिक रहा होता है, या फिर जवानी में गलतियां हो जाती हैं, गलत लोग मिलते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं मगर खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आपको इस बारे में क्या लगता है? मेहदी ने पूरा सवाल सुना, सर को समझने वाले अंदाज में हिलाया। यूं टांगे लटकाए वो कंफर्टेबल नहीं था, सो पैर ऊपर किए आलती पालती मारे बैठ गया। खुद को माफ़ ना करने वाले लोग दो तरह के होते हैं, या तो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आते हैं और सारी ज़िंदगी अपने से जुड़े अजीज़ लोगों को ज़रा ज़रा सी गलतियों पर छोड़ देते हैं। ज़रा सी नाकामी के बाद हर कोशिश तर्क करके खुद को सज़ा देने लगते हैं। ज़रा ज़रा सी गलती पे लोगों को छोड़ देते हैं। चूँकि उन्हें माफ़ नहीं किया गया हो सो वो माफ़ नहीं करते। साथ रखी मेज पर से उससे चाय का कप उठाया, खून भरा और फिर वापस माइक चेहरे के करीब किया। अकील पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा था। और दूसरे लोग मुख्तलिफ होते हैं। चूँकि उन्हें माफ़ नहीं किया जाता इसलिए वो सबको माफ़ कर देते हैं। कहते हुए उसके दिल में एक होक सी उठी थी। ऐसे लोग खुद को बेतुकोई किया जाना माफ़ कर देते हैं। खुद से बदतमीज़ी, खुद का रद्द किया जाना, अपनी ज़ात की नफ़ी, अपने आप को ज़लील करवाया जाना, सब माफ़। ऐसे लोग खौफज़दा होते हैं। उन्हें लोगों को खुश करना होता है ताकि सब अच्छा अच्छा रहे। फेरी टेल यू नो। वो मुस्कुराया मगर आंखें न मुस्कुरा सकी। कुछ अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, रूह का आईना होते हैं। उन्हें लिखते, सुनते, पढ़ते या कहते हुए यूँ लगता है जैसे ही हमारी ही बात हो, और ये मेरी की बात थी, या शायद तुम्हारी भी। चाहे खुद को माफ़ ना किया जाना हो, चाहे लोगों को, ऐसे लोग दूसरी तरह से तकलीफ़ में रहते हैं। मेरी ने बात खत्म की और चाय का कप उठा लिया। अकील ने समझने वाले अंदाज से सर हिलाया। दोनों नुकसान में हैं। क्या आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए अकील, जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते वो हमेशा लोगों को खो देते हैं और तन्हा रह जाते हैं। हर वक्त अपने आसपास लोगों पे शक करते रहते हैं, खुद को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखते हैं। उनकी ज़िंदगी सुकून नहीं होता, उनके रिश्ते पायदार नहीं होते और ज़्यादा अरसा चल भी नहीं पाते। और जितना अरसा वो चलते हैं उनमें सुकून नापैद होता है। और जो लोग हर किसी को माफ़ कर देते हैं, ऐसे लोग बस खुद को बेतुकी करते रहते हैं। लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग खुद को तकलीफ़ में डालकर भी लोगों को खुश रखना चाहते हैं। खुद को अजियत दी जाना, खुद पे हाथ उठाया जाना, बाहर ज़िल्लत के बावजूद उसी ताल्लुक़ में वापस आकर ऐसे लोग क्या पाते हैं? अजियत, ज़िल्लत, तकलीफ़ और गिल्ट। जो मर्द खुद को माफ़ नहीं करते वो वर्क प्लेस पे खुद को इस्तेमाल करवाते हैं और औरतें ससुराल या फिर मायके में होने वाली ज़्यादती बर्दाश्त करती रहती हैं। जानते हैं, मसला ये नहीं कि मर्द और औरत किस तरह लोगों का कारपेट बने हुए हैं। मसला ये है कि उनकी आने वाली नस्ल की परवरिश कैसी होगी। उनका डर, उनका कॉन्फिडेंस डीएनए की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है और नस्लें यूं ही बर्बाद होती रहती हैं। उसे जैसे अफसोस हुआ था, बेहद अफसोस। इन सब से कैसे निकला जाए? क्या माजी का ट्रॉमा भुला देना इतना आसान होता है?
اور اگر ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیوں ساری زندگی اس چکر میں گھرے رہتے ہیں؟ عقیل کے سوال پہ مہدی آگے کو ہوا، پیر نیچے اتارے اور سنجیدگی سے کھویا ہوا۔ دیکھیے، ٹراما ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ یوں ہی ایک ذرا سے صدمے، پریشانی اور ڈپریشن کو ہم ٹراما نہیں کہہ سکتے۔ ٹراما ایک بہت برے بچپن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کی نظر اندازی، ٹیچرز کا برا رویہ، بچپن میں ہوا کوئی دردناک واقعہ، یا پھر جوانی یا عمر کی کسی بھی حصے میں ہوا کوئی غیر معمولی حادثہ جسے سنا نہ گیا ہو، جسے پروسیس نہ کیا گیا ہو، جسے اہمیت نہ دی گئی ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو سکتا ہو۔ اس سے سانس سی، عقیل باغور اسے سن رہا تھا۔ ٹروماس کا سائیکل انسان کو اپنے چکر میں گھیر لیتا ہے، یوں کہ اسے خود بھی معلوم نہ ہوتا ہو۔ کئی انسانوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آیا وہ واقعی لوگوں کو معاف کیے جا رہے ہیں یا پھر کیا وہ واقعی سزائیں دینے لگے ہیں، کیونکہ ٹراما ان کے جسم میں رہ جاتا ہو اور مستقل ٹکانا انسان کو کمفرٹیبل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں لیے گئے فیصلوں اور اپنے پیٹرن پہ غور کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹرن سیم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا اور آپ نے 3 سے 4 بار ایک ہی قسم کا فیصلہ لیا، تو آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ پہلے اس سے رجوع کریں، وہ بس ایک پکار کی دوری پہ ہے، اور پھر اس کو بھیجے گئے نائب۔ ہر انسان اس دنیا میں اللہ کا بھیجے گئے نائب ہے، جس کے ہاتھ میں ایک مقصد ہے، اور انہی لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ڈاکٹرز کہلاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے فکس کرنا، وہ عقل و شعور جو انہیں اللہ نے دیا، اس کے ذریعے لوگوں کو فکس کرنا۔ ڈاکٹر ہمیشہ پوائنٹ 0 سے شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے تو وہ پوچھے گا پچھلے ہفتے مشروم میں تو نہیں سوئے۔ اسی طرح دماغ کے ڈاکٹرز آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا بچپن بہت خوبصورت نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا، ایک زخمی مسکراہٹ۔ اس کے تاثرات ریاکاری سے پاک تھے۔ کمبخت کو کوئی اداکاری سکھائے۔ اب آتے ہیں اس سوال پہ، کیا ٹرامیٹک لوگ اپنے اس تکلیف دہ سائیکل سے نکل سکتے ہیں؟ تو جواب ہاں ہے، بالکل نکل سکتے ہیں، اگر وہ واقعی نکلنا چاہیں۔ انسان کی ول پاور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی ایک ٹاکسک پیٹرن سے نکلنا چاہیں تو وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ ابھی آپ نے کہا دوسروں کو معاف کرنا غلط ہے، اور اگر کسی کو معاف نہ کرنا بھی غلط۔ دل کو سکون دینے کے یہی 2 کام ہیں۔ ایک ٹاکسک سائیکل کو کیسے توڑا جائے؟ خود کو معاف کر کے۔ الفاظ سے یہ امرت سننے والوں کے دل پہ میٹھی فوار بن کر گرے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دنیا کے ساتھ رحم دل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ظالم نہ بنے۔ بچپن برا تھا تو یہ آپ کا قصور نہیں۔ جوانی میں لوگوں نے قدر نہ کی، درست فیصلے نہ ہو سکے تو خود کو معاف کریں۔ شادی، تعلق، جاب، کریئر، اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اسے بھول کر آگے بڑھیں۔ زندگی ہمارے پلان شیڈیول سے بہت آگے کا قصہ ہے۔ ان تمام کاموں کی لسٹ بنائیں جن پہ آپ کو افسوس ہے، وہ سارے درد لکھ ڈالیں جن میں کوئی سننے والا نہ ملا۔ روئیں، اپنا وقت لیں، اور پھر آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں۔ آپ بیسٹ ہیں، آپ نوبل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، کیونکہ جس نے آپ کو بنایا وہ نوبل ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے اسے آپ کے درد تکالیف کا احساس نہیں؟ اس کے اپنے دل میں چکر چلنے لگے تھے، سینے میں جلن سی ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو معاف نہیں کرتے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اور پانی اگر ایک جگہ کھڑا رہ جائے تو جوہر بن جاتا ہے۔ آپ نے جوہر نہیں بننا، آپ دریا ہے جو آندھیوں میں بھی چلتا ہے، بارشوں میں بھی، سخت گرمی اور سردی میں بھی، کیونکہ اس نے رکنا نہیں سیکھا ہوتا۔ آپ بھی ایک جگہ پاز نہ ہوں۔ عقیل نے مسکرا کر اس کے جواب سنے۔ وہ متاثر نظر آتا تھا۔ ہر وقت لوگوں کو معاف کرنا بھی درست عمل نہیں، اور کسی کو معاف نہ کرنا بھی درست نہیں۔ ان سب کے درمیان ایک تال کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آپ کو سیکھنا ہوتا ہے، یہ آپ کو خود سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کتابوں کی، لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں، لیکن مین کریکٹر آپ خود ہیں۔ اپنے لیے سیکھیں۔ عقیل اب اس سے اس کے ٹریولنگ کے متعلق کچھ پوچھ رہا تھا۔ میری جواب دیتا رہا۔ دیواریں کان لگائے سنتی رہیں۔ دن ڈھل کر غروب ہوا، شام سے رات ہوئی، اور اسی رات میں اسلام آباد کے پہاڑوں کی ساتھ بنی ایک سڑک کی طرف آؤ تو گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈھلوانوں والی سڑک پہ ایک سیاہ ایس یو وی پوری رفتار سے اپنے ٹائر جماتے ہوئے گزر رہی تھی۔ آدھی رات کا سمے تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھار دکھ جاتی تھیں۔ کیس کمبیر کی گاڑی میں مدھم میوزک بج رہی تھی۔ وہ سر دھنتے ہوئے مسرور سا گاڑی چلا رہا تھا۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ آبدہ پروین کا صوفی کلام اسے مدہوش کیے دیتا تھا۔ مارچ شروع ہو چکا تھا، موسم اب بھی سرد سا تھا۔
گاڑی کے شیشے ہر تھوڑی دیر بعد دھندلے ہونے لگتے تھے۔ دفعتاً اسے دور سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی اپنی گاڑی کے شیشوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ گاڑی ابھی کافی دور تھی مگر غلط سائڈ پہ، ون وے روڈ پہ چلتی وہ گاڑی، اور اس کے اندر بیٹھے شخص کی طرف آؤ تو وہ کوئی جانا پہچانا سا انسان تھا۔ نقوش، دلکش، آنکھیں سیاہ اور تاثرات میں کھلی بھرمی۔ بلاج یوسف میر پورے 1.5 ماہ بعد ایک بار پھر اسلام آباد آ چکا تھا۔ یہ 1.5 ماہ اس کے لیے کٹھن تھا۔ یہ 1.5 ماہ اس کے اندر ایک آگ جلتی رہی تھی۔ زینیا نے اسے جھکایا تھا۔ کہانی میں پہلی بار دیو کی ہار ہوئی تھی، کسی شہزادے سے نہیں بلکہ دیو کے اپنے صیاد سے۔ تم اپنی غلطی کو فکس کرو گے بلاج، ورنہ میری بہن اور میرے کاروبار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تمہاری بیوی، اسے اب تم خود ختم کرو گے یا پھر میں؟ اس 1.5 ماہ میں اس سے صرف اور صرف اپنی بیوی کے بھائی کو بنانے اور دلیلیں دینے کی کوشش کی تھی۔ مقام، دولت، بیوی کی بے لوث محبت، ہر شے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گئی تھی۔ زینیا کی بھیجی ہوئی چند تصاویر نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کی بیوی کے بھائی نے اسے کاروبار سے جدا کر دیا تھا۔ بلاج کے اندر اب صرف ایک جذبہ تھا، انتقام کا جذبہ۔ رتبہ، عزت، پیسہ سب واپس مل سکتا ہے، مگر اس بار تمہیں اپنی پہلی بیوی سے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی بلاج کی دوسری بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جسے کوما بتایا گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے ٹھیک ہوئے۔ اس کا شوہر ایک بار پھر اپنی پہلی بیوی کی طرف جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ان 2 دنوں میں اس کی نظروں میں بلاج کے لیے عقیدت، محبت، احترام کچھ نہیں بدلا تھا۔ ہاں بس وہ ہرٹ تھی اور اس کا بھائی اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، سو اس سے بلاج کے سامنے ایک آپشن رکھا۔ زینیا حاکم اور اپنے خاندان سے سرعام قطع تعلقی۔ بلاج وہ آپشن مان چکا تھا مگر اسے انتقام بھی چاہیے تھا۔ انسانوں کی کچھ پلاننگز ہوتی ہیں مگر ان کے اوپر ایک خدا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ بھی اٹل۔ تم واپس کیا کرنے جا رہے ہو بلاج؟ ٹیکسلا میں واقع ایک فلیٹ کی لانچ میں کھڑا بلاج کا دوست کہہ رہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے بلاج کی نظریں سپاٹ تھیں۔ اسے اپنے حسن ذہانت پہ بہت ناز ہے، مگر وہ بھول گئی ہے کہ ذہانت بھی اس عورت کی بھاتی ہے جس کے پاس حسن ہو۔ میں اس سے اس کا سب سے بڑا غرور چھین لوں گا۔ وہ تمہاری محبت تھی بلاج، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے دوست کو تاثر ہوا۔ تم خاموش بھی رہ سکتے ہو، تمہاری بیوی، تمہارا کاروبار سب واپس مل گیا ہے۔ تم بس زینیا سے تعلق ختم کر دو، جو کہ پہلے ہی ختم ہے، بس ایک اناؤنسمنٹ اور سب ٹھیک۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بلاج، وہ معصوم ہے، بے قصور ہے، پلیز خود کو ان سب میں مت پھنساؤ۔ بلاج نے جواب نہیں دیا۔ تم جانتے تھے نا وہ حلالہ نہیں ایک ڈیل تھی، اور اگر زینیا مان لیتی تو تم سے دوبارہ نکاح کرتی تو وہ نکاح بھی حرام ہوتا۔ تم جانتے تھے نا بلاج؟ بلاج کی رنگت سفید پڑی، دل کے ایک کونے نے ملامت کی، یعنی وہ واقعی جانتا تھا۔ مجھے جو چاہیے میں لے کر رہوں گا، چاہے حلال چاہے حرام۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ رات کے وقت گاڑی میں تیزاب کی بوتل رکھے ہوئے وہ نارمل تھا، بالکل نارمل۔ سڑک کی طرف واپس آؤ تو بلاج اور کیس کی گاڑی اب آمنے سامنے تھی۔ بلاج سامنے نہیں دیکھ رہا تھا اور کیس بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیت میں آتی گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ بلاج موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیس کو لگا وہ سائڈ بدل لے گا مگر نہیں، گاڑیوں کے درمیان بس چند قدم کا سا فاصلہ تھا۔ جب بلاج نے موبائل سے نظریں اٹھائیں، آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ تیز رفتار سے چلتی گاڑی پہ اس سے بریک لگانی چاہیے۔ اسی پل کیس سے اسٹیئرنگ گھمایا، جلدی جلدی تیزی سے۔ اس کی گاڑی کا پچھلا حصہ بلاج کی گاڑی سے ٹکرایا مگر وہ آگے نکل آیا۔ بلاج نہیں نکل سکا۔ تیز رفتار سے چلتی گاڑی پہ بریک لگانے سے اس کی گاڑی رکی نہیں بلکہ الٹ گئی۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز اور کیس اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ گاڑی سڑک پہ الٹی ہوئی، 3 سے 4 بار چکر کھائے اور سڑک کے ایک طرف کو جا گری۔ لمحوں کا کھیل تھا، چند پل کا شور تھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کیس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بلاج کی گاڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا پچھلا حصہ مکمل طور پر پچک گیا تھا اور اگلے حصے کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ کیس چل اور ساکت تھا۔ آوازیں اسے حال سے ماضی میں لے جاتی تھیں۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز اسے کئی سال پیچھے لے گئی تھی۔ اسے اپنے جسم سے ساری جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بلاج کی گاڑی خاموش تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، ہر طرف خاموشی تھی۔ کئی لمحے بھی تھے، کئی ساعتیں گزری اور پھر ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ کیسے سفید پردے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں گاڑی سے نکلتے مرد کا چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ کیس سامان گمبھیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ اس مرد کو جانتا تھا،
وہ اس مرد کو زینیا کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا، وہ جس کا آدھا درس گاڑی کے اندر تھا، مگر اس کا چہرہ اس کی فوٹوگرافک میموری میں چھپ گیا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا، چہرہ زخمی، شاید جسم بھی سخت زخمی تھا، مگر وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ کیسے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہوں، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کا دل لرز رہا تھا، قدم شل، زبان گم۔ اسے مرے مرے ہاتھوں سے ڈیش بورڈ پہ ہاتھ مارا۔ اس کا فون کہاں تھا؟ چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس سے جھک کر دیکھا۔ ٹکر کی وجہ سے اس کا موبائل ڈیش بورڈ سے نیچے گر گیا تھا۔ موبائل ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے اسے وہ بے حد بھاری لگا، یا شاید اس کے ہاتھوں میں کوئی جان نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے بھرا کر نیو کی چیٹ کھولی، اپنی لوکیشن اسے بھیجی اور وائس ریکارڈ کرنے کے آپشن پہ ہاتھ رکھا۔ اس سے آپشن پہ ہاتھ نہ رکھا کیا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس سے دوبارہ کوشش کی اور بالآخر ایک میسج ریکارڈ کیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے براق، جلدی آؤ۔ میسج فوراً سین ہوا تھا۔ بدلے میں براق نے اس سے کال ملائی۔ کیس موبائل نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ابھی تک تو کرنے گاڑی سے نکلتے اس مرد کو دیکھ رہا تھا۔ براق کی کال اٹھاتے ہوئے اس سے ایک بار پھر یک پڑتے ہاتھوں سے لاک گھمایا اور اب کی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ شل لودھی ٹانگوں سے باہر قدم رکھا۔ براق اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیس کے قدموں میں تیزی آئی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ گاڑی کی طرف جانے لگا، مگر اسی پل ایک دھماکہ سا ہوا، گاڑی اوپر کو اچھل کر نیچے گری۔ کیس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ گھٹنوں کے بل سڑک پہ گر گیا۔ آس پاس دھماکے سے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ شاکی آنکھوں سے سامنے دیکھتا رہا۔ لمحوں کے اندر گاڑی میں آگ لگ گئی تھی۔ نارنجی بھڑکتے شعلے، جلتا ہوا آدمی اور اس کے ساکت بدن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس گاڑی اور اس مرد کو چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ جس کی چیخیں عرش کو دہلا دیتی تھیں، مگر کیس ساکت تھا۔ ساکن شل اس وقت اس کے سامنے چلنے والا بلاج نہیں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کے آگے اس کے باپ کو مارا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا اور اس کے بہن بھائی گاڑی کے اندر زندہ چل رہے تھے۔ آواز سے کٹمٹ ہونے لگی۔ مناظر نے اپنا سیکوینس کھو دیا۔ کیس چپ چاپ سامنے دیکھی گیا۔ آج اسے ٹراما سے نفرت ہوئی، آج اسے اپنے انسان ہونے سے نفرت ہوئی۔ آگ کے بھڑکتے شعلے بلند ہو رہے تھے، چلتے ہوئے مرد کی آہیں اس کے دل میں کھب رہی تھیں، اور کیس کا جسم جامد تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چند پل بعد آواز سے بند ہو گئی۔ مذمت کرتے آدمی نے شاید دم توڑ دیا تھا۔ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اب بس ایک ہی آواز آتی تھی، چلتی گاڑی کے چٹکتے پرزوں کی آواز۔ اسی پل خالی سنسان سڑک پہ دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی کا دائرہ آگے آتا گیا، یہاں تک کہ وہ روشنی سڑک پہ گھٹنوں کے بل ساکن بیٹھے کیس پہ پڑی۔ گاڑی میں بیٹھے مرد نے بریک لگائی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ کیس اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اب بھی گاڑی پہ جمی تھیں۔ اس کی اور بڑھتا براق حنیف ایک پل کے لیے تھم گیا تھا، ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے اندر اندر اسے علم ہو چکا تھا، اسے آنے میں دیر ہو چکی ہے۔ اس وقت اس سڑک کو بھول کر، کہانی کو چند منٹ روک کر حالیہ وقت سے ماضی میں سفر کرو تو بہت کچھ ہمارا منتظر ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ چند سال قبل یہ ان دنوں کی بات ہے جب یونس رحمان کے دونوں بیٹے بختیار یونس اور مقصود یونس اسلام آباد آ بسے تھے۔ اپنے خاندان کو دفنانے کے بعد بختیار میں مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ اس پہ ستم یہ کہ کاروبار بھی ہاتھ سے گیا۔ زمان کے پارٹنر سے کیس کے اوپر غیر قانونی اسلحے کی فراہمی کا پرچہ کٹوایا، اور جب تک مقصود اور بختیار نے اپنے حصے سے دستبرداری نہیں دی، بلکہ کیس سے بھی زبردستی کی دستخط کروا کر خالق حسین یعنی زمان اور سرور کے شراکت دار کو نہیں دیے، تب تک اس سے کیس کو تھانے میں بند کروائے رکھا اور میرا کو حسب بیجا میں رکھا۔ چند سال قبل کمبیرز اس عالیشان محل میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ چند سال قبل وہ کمبیر سے ہی تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہم اپنی شناخت بدل ڈالیں، زمینیں چھوڑ دیں، کاروبار سے ہاتھ دھو لیں؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہیں؟ اسپتال کی بیڈ پہ لیٹے مقصود کی آنکھوں میں تنفر تھا۔ بختیار چپ چاپ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ پھر تم بتاؤ، کیسے لڑو گے تم؟ وہ مڑے نہیں۔ اگر تم بھول گئے ہو تو تم اپنی ٹانگوں کو دیکھو، تم معذور ہو چکے ہو۔ مقصود کے کراہت تاثرات میں دراڑ سی پڑی، وہاں ملال تھا۔ اپنا دانا ہاتھ دیکھو، اب کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ مڑے، مقصود کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تم رائٹی ہو، ان ہاتھوں سے سائن کرنے جیسے نہیں رہے تم، اور تمہیں لگتا ہے تم بندوقیں چلاؤ گے۔
मकसूद चुपचाप उन्हें देखे गए, जबान तालू से जा चिपकी थी, आंखों में पानी भरने लगा। उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला। मेहदी और गैस एक साथ अंदर आते दिखाई दिए। मेहदी को दिखते ही मकसूद हत्थे से उखड़ने लगे थे। इसे यहाँ क्यों लाए हो? खुदा की कसम, इसे और इसकी बहन को मैं अपने हाथों से मार दूंगा। इनकी घटिया माँ की वजह से हुआ है ये सब। मैं उन्होंने दीवाना वार पलंग पे बैठे बैठे अपने अतराफ में नजरें दौड़ाई और अपने पलंग के साथ वाली मेज पे रखा गुलदान उठाकर मेहदी की तरफ उछाला। कैसे बरक रफ्तारी से उसे अपनी ओट में कर लिया। कांच का गुलदान उसकी पुष्प पे आकर टूटा। मेहदी मजीद सहमकर उसके साथ चिपक गया था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह डरा हुआ, खौफजदा सा, जिससे घर में गलती से कुछ टूट गया हो, जो फेल आया हो, जो कहीं लड़कर आया हो और अब उसे डर हो कि उसे सजा मिलेगी। ये वो दिन थे जब मेरी गंभीर ने खुद को गिल्टी समझना शुरू कर दिया था और उसकी तहसीह करने वाले माँ बाप उसके साथ नहीं थे। कैस उसके सामने खड़ा था और मकसूद की तरफ पूछती, अंश मेरा भाई है। अगर उस पे किसी ने हाथ उठाया, यानी उसने मुझ पे हाथ उठाया। वो सीधा हुआ। 12 साल मेरी को यूं ही अपनी ओट में छुपा रहने दिया। रोब था कि क्या, सामान के पेटी के आगे वो दोनों मर्द बोल नहीं पाते थे। आज के बाद कोई अंश को नुकसान नहीं देगा। थोड़ी देर बाद वो मकसूद को अस्पताल से घर ले आए थे। कैस उनकी दवाइयाँ एहतियात से रख रहा था। तासुरात सपाट थे। थाने ने उसे बदल कर रख दिया था। मैंने एक फैसला लिया है अब्दुल। बेड की पायनेती पे बैठे बख्तियार बोले थे, मैं हमारी पहचान बदल रहा हूँ। एक बाप जिसमें तबाही थी, मैं उसे बंद करके आगे बढ़ रहा हूँ। आज से यहाँ कोई यूनस नहीं है। आज से यहाँ सब गंभीर है। दवा की शीशी पे कैस की गिरफ्त सख्त हुई। आंखें सुर्ख होने लगी, मगर वो बोला कुछ नहीं। आज से तुम अब्दुल जमान नहीं हो। आज से तुम कैस गंभीर हो। और वो उन्होंने मेरी को देखा। ना चाहते हुए भी उसे नाम देना पड़ रहा है। तुम आज से मेहदी गंभीर हो। तुम्हारा स्कूल बदल रहा हूँ। मैं तुम्हारा कॉलेज ही बदल रहा हूँ अब्दुल्ला। कैस। उसे धीरे से सरगोशी की। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस बेगैरती के फैसले को मान लूंगा तो तुम गलत हो। मकसूद ने एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया था। चाहे एक हाथ सही, चाहे टांगों से माजूर सही, लेकिन जब तक आलिम नवाब के एक एक बेटे को अपने हाथों से कब्र में न उतारा, मैं सुकून से नहीं रहूंगा। बाबा के बाद दस्तार मेरे सर पर बांधी जानी थी, यानी आप सबका बड़ा मैं हूं और अब से तमाम फैसले मैं लूंगा। से आंखों वाला लड़का मुस्तहकिम लहजे में बोला, अब्दुल्ला, तुम समझ नहीं रहे, हम कमजोर नहीं हैं। कैस। उसे सरगोशी की। मुझ पे यकीन रखो, मैं यहां से तुम सबको निकाल लूंगा। अब्दुल्ला, तुम ऐसे नहीं थे। तुम कैस गंभीर नाम है मेरा। वो दवा की शीशी को फर्श पे मारते हुए फनकारा। हर कोई चुप सा हो गया। अब यहाँ यूनस खानदान का कोई फर्द नहीं है। जो है वो गंभीर है और मैं उन सब का सरबराह। मैं एक एक से अपना इंतकाम लूंगा, आलम नवाब के बेटों से भी और हालिक हुसैन से भी। दुरुस्त वक्त का इंतजार करे। इस खानदान में अगर कोई इब्लीस बनेगा तो वो मैं हूँगा। आखिर में उसकी आवाज़ आहिस्ता हुई। उसी पल उसकी नज़र एक तरफ खड़े सब आंखों वाले लड़के पे पड़ी। वो सहमा हुआ और खौफजदा था। उसे देखकर कैस का दिल चलता था, मगर बाप ने कहा था खानदान जोड़ना और जोड़ेगा। छोटे छोटे कदम लेता वो मेहदी के करीब आकर रुका। एक हाथ उसके कंधे पे रखा। लम्स में सख्ती नहीं थी, नरमी भी नहीं थी। आइंदा कोई इस पे हाथ नहीं उठाएगा। मेहदी गंभीर मेरा भाई है। उस रोज़ मेहदी गंभीर ने उसे अपनी ढाल मान लिया था। अब चाहे वो उसके साथ जैसा सलूक करे, वो वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगले कई साल गंभीर खानदान का बलूचिस्तान के उस गांव से कोई ताल्लुक न रहा था। हवेली छूट गई। ज़मीन आधी आलम नवाब के बेटों ने कब्जा कर ली और आधी से आने वाली आमदनी पे उनका घर चला करता था। शाही ठाट बाट खत्म हो चुके थे। अब जो मिलता उस पर गुजारा कर लिया जाता। सामान और उनके तमाम भाइयों ने गाँव की पसमानदा ज़िंदगी से निकलने के लिए कई साल कबल शहर का रुख किया था और उन्हीं दिनों कुछ जान पहचान के दोस्तों के साथ मिलकर फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल कंपनी में शराकतदारी कर ली थी। कारोबार की समझ बूझ और वक्त के जोर ने उनको बुलंदियों तक पहुंचाया और चंद ही सालों के अंदर अंदर उन्होंने 2 अदद टेक्सटाइल फैक्ट्रीज खड़ी कर ली थी। हालिक हुसैन उनके शराकतदार थे, जिन्होंने आने वाले वक्तों में गैस गंभीर पे गैर कानूनी अस्से की तरसील का इल्ज़ाम लगाकर गंभीर को कमज़ोर किया था। ये उन दिनों की बात है जब गैस 24 वर्ष का था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग के कई कोर्स मुकम्मल कर लिए थे। कपड़े से मोहब्बत उसके खून में थी और वक्त के दिए जख्मों ने उसे आर्ट बनाना सिखा दिया था। एक रोशन सुबह का जिक्र है।
پراگ حنیف کے پینٹ ہاؤس میں واقع پراگ کے کمرے کی بیلکونی میں رکھے لمبے صوفے پہ گیس آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ وہ کل پراگ کے ساتھ فیصل آباد گیا تھا اور واپسی پہ اسے کے گھر آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے۔ اتفاق تھا کہ قسمت، پراگ کی ماں کا تعلق بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تھا، ساتھ ساتھ وہ ایک فیشن ہاؤس ونس کلیکشن کی فاؤنڈر بھی تھی، جو کہ آج کل پراگ حنیف چلا رہا تھا۔ تفصیل کو چھوڑ کے بیلکونی کی جانب آؤ تو نقصق سے تیار ایک عورت بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے پراگ کہ اب تم کوئی عام آدمی نہیں، تمہیں بستر پہ اونده لیٹے پراگ کے اوپر سے کمفرٹر اتارتے ہوئے رکی۔ موٹی بھن میں آپس میں اکٹھی ہوئی گہری عربی آنکھیں سکڑ کر انہوں نے بیلکونی کے صوفے پہ سوتے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ سفید لمبے کافتان والا وجود اب بیلکونی کی طرف بڑھایا، اس کے ہیل کی ٹک ٹک ماحول میں ارتعاش سا پیدا کرتی تھی۔ اسے صوفے کے حق میں کھڑے ہو کر اس سوتے ہوئے لڑکے کو دیکھا، ہلکی داڑھی، اٹھی ہوئی ناک، ماتھے پہ گرتے اس کے ہلکے گھنگھرالے بال اور بھینچے ہوئے لب۔ وہ تو سوتے ہوئے بھی پرسکون نہیں ہوتا تھا۔ عورت نے اس کے سینے پہ دھری اسکیچ بک اٹھائی، لڑکا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور برق رفتاری سے اس کا ہاتھ اس کی پنڈلی تک گیا۔ سفید کافتان والی عورت نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، آنکھوں میں لڑکے کے لیے ترخم در آیا۔ ریلیکس، اٹس می، اٹس اسنا۔ لڑکے کے تاثرات ڈھیلے پڑے، موندی موندی آنکھوں سے حفاظت کا عنصر غائب ہوا۔ وہ پراگ کی ماں تھی۔ اٹس اوکے، اٹس فائن، اس سے خود کو تسلی دی۔ یہ میری ہے۔ زکام زدہ آواز میں اسے اسکیچ بک واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا۔ عصا مسکراتے ہوئے اس کے پیروں والی جگہ پہ آ کر بیٹھی، کیسے جلدی جلدی پیر سمیٹ لیے۔ عصا اب اس کی اسکیچ بک کے اوراق پلٹ رہی تھی اور ہر بدلتے صفحے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی تاثر در آتا تھا۔ کئی لمحوں بعد اس سے گردن اٹھائی، کیس اسے ہی دک رہا تھا۔ آرٹ دل سے بنتا ہے یا پھر ٹوٹے ہوئے دل سے؟ تم سے کون سا جذبہ آرٹ بنواتا ہے؟ انتقام۔ اس سے یک لفظی جواب دیا۔ میرا کام میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ یہ صرف ایک کام نہیں ہے، اسے آرٹ کہو۔ کیس کے لبوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ 38 فیشن ہاؤسز سے ریجیکٹ ہو کر آنے والے کام کو آپ آرٹ کہتی ہیں؟ ہر نوجوان پاکستانی کی طرح وہ نا امید ہو رہا تھا۔ 39ویں بار کوشش نہیں کی؟ وہ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کئی سال پہلے والی تلخ فلمی وہ بھلا چکی تھی۔ کیا لگتا ہے؟ وہ مسکرا کر جتانے والے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم تب تک کوشش کرتے رہو گے جب تک کوئی تمہیں ٹاپ ڈیزائنرز کے طور پہ ہائر نہیں کر لیتا۔ کیس گردن پیچھے پھینک کر مسکرایا تھا، سیدھا ہوا تو آنکھوں میں چمک تھی۔ نوکری کسے چاہیے؟ مجھے تو حصے داری چاہیے۔ اس سے بازو سینے پہ باندھے اور تفصیل سے عصا کو دیکھا۔ میں نے ان 48 فیشن ہاؤسز سے جاب نہیں، شراکت مانگی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس ہاتھ میں اسکیچ بک بلند کی، آرٹ کے بدلے کسی نے تمہیں پارٹنرشپ آفر نہیں کی ہے، مگر 10-15% مجھے نصف چاہیے۔ اس سے گردن صوفے پہ ڈھلکا دی، ہاتھوں کو تلف سی ہوئی۔ اس کا سگار کہاں ہے؟ گزرے وقت کے برعکس تو مجھے انٹرسٹنگ لگے۔ ویسے پراگ تمہاری اتنی عمر کا ہے، تمہیں اس سے جلن نہیں ہوتی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا تم فرشتے ہو؟ نہیں، میں انسان ہوں۔ مجھے پراگ سے جلن نہیں، مقابلہ ہے۔ ایک دن میں اس سے زیادہ کامیاب، اس سے زیادہ امیر اور اس سے زیادہ کماؤں گا۔ اس سے چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اسکیچ بک کھولی۔ وہیں سے جہاں بند کی تھی وہاں ایک سرخ کون کا اسکیچ بنا تھا۔ انتقام کے درمیان کیا کہیں کوئی محبت بھی ہے؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے گیس گمبھیر ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑکا۔ مجھے محبت کا نہیں پتا، لیکن اس سے وفاداری اور وعدہ ہے۔ نبھاؤ گے یہ چھوڑ دو گے؟ اتنے سال میں اس کا خیال بھی نہیں چھوڑ سکا۔ ایک وجود کی نفی کرنا، پھر قیامت ہوگی۔ اس طرح چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ یہ لڑکا کچھ عجیب سا تھا۔ جن پہ وقت مہربان ہونے لگے ان کے لیے سمندر میں خشکی کے ٹکڑے بننے لگتے ہیں، صحراؤں میں ٹھنڈے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تم کب تک اس طرح ریجیکٹ ہوتے رہو گے گیس؟ یہ منظر پینس کلیکشن کے اسٹوڈیو کا تھا، جہاں اس وقت ڈھیروں ڈھیر نئے نئے ملبوسات ٹنگے تھے۔ سنگی مجسمے اپنے اوپر خوبصورت، نفیس اور مہنگے جوڑے لٹکائے کھڑے تھے۔ کیس انہیں سنگی مجسموں سے ایک کے سامنے کھڑا تھا۔ پراگ اس کے حق میں کتنی بار ریجیکٹ ہوا ہوں؟ صرف اور صرف 46 بار۔ کم از کم سینچری تو مکمل کرنی ہے۔ اس سے گلابی رنگ کا ایک گاؤن ہینگر سے نکالا، آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ اب بس کر دو لوسیفر، ناکامیوں کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ناکامی ایک سٹمپ کی طرح ماتھے پہ چپک جاتی ہے۔ تم اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہتے؟
اس سے آگے بڑھ کر گلابی گاؤن اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھالا۔ کیسے اسے دیکھا، پھر گاؤن کو۔ یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ پراگ کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں کافتان کے رنگ اور ڈیزائن پوچھنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ تمہارے کمانے کا وقت ہے، اور میں اسے ضائع نہیں کر رہا۔ اسے سخت لہجے میں پراگ کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں مجھے پوائنٹ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، مجھے نوکری کرنی ہوگی، مجھے نوکری کرنے میں آر نہیں، لیکن میں جس بھی فیشن ہاؤس کے لیے کام کروں گا وہ سب مجھے جانتے ہیں۔ میرے آرٹ کو بھی 1-2 سال میں مجھ سے ہزاروں ڈیزائنز بنوا کر دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیں گے۔ پارٹنرشپ سے میرے قدم جمیں گے، کوئی مجھے نکال نہیں سکے گا۔ میں بٹی ہوئی ریاست قبول کر سکتا ہوں، غلامی نہیں۔ تو پھر ریاست بانٹ لیتے ہیں۔ یہ آواز عقب سے آئی۔ سیاہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوٹی قمیض کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے اسنا بنت حنیف بولی تھی۔ کیس سے پلٹ کر دیکھا۔ تم اپنا آرٹ مجھے بیچو اور میں بدلے میں تمہیں حصے داری دوں گی۔ اور آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کریں گی؟ ایک طرف پراگ تھا اور دوسری طرف اسنا، اور بیچ میں کیس گمبھیر۔ اسنا کی آنکھیں چمکی۔ ایک پل کو وہ آنکھیں کچھ عجیب سی ہوئیں۔ کوئی ہے جو مجھ سے تمہاری مدد کرنے کو کہتا ہے؟ کون؟ اس کے لبوں پہ سوال ابھرا۔ پراگ کی رنگت سفید پڑی۔ کہیں وہ بتانے والی تو نہیں؟ مسیحا اپنی پہچان نہیں بتاتے، وہ اسی طرح کمپوز انداز سے بولی۔ پراگ کا سانس بحال ہوا۔ کیس کی آنکھوں کا تاثر ویسا ہی رہا، سرد، روکھا۔ مجھے مسیحاؤں پہ اعتبار نہیں، انتقام پہ تو ہوگا۔ پراگ اس سزائیہ انداز سے بولا۔ کیسے لوگے انتقام؟ اس وقت تم 24 سال کے ہو اور بے روزگار۔ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک ہر فیشن ہاؤس تمہیں ہٹی اور جنونی سمجھتے ہوئے تمہیں کام نہیں دے گا، اور جنہوں نے دینا چاہا انہیں تمہارے باپ کے ایکس بزنس پارٹنر حالق حسین نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کیس سے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی۔ انتقام سر اٹھا رہا تھا۔ چند سال اگر مزید اسی طرح گزر گئے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ انتقام لینے کے لیے بھی اسٹریٹجی اور مالی استحکام کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں تمہیں کوئی عطیہ نہیں دے رہا، بلکہ میں تم سے مانگ رہا ہوں، اور لوسیفر۔ اس سے آخر میں اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ اپنا آرٹ مجھے بیچو اور بدلے میں ہم سے رقم لو۔ اب کس طرح بولی تھی؟ بینس کلیکشن کا ایک پورا کلیکشن صرف تمہارے بنائے ہوئے ڈیزائن سے بنے گا، تمہارا نام مارکیٹ میں آ جائے گا۔ کیس کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس کا آرٹ، اس کے سالوں کی محنت، یہ سب اس سے بیچنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے اپنے گھر سجانے کو سامان خریدے ہوں اور کوئی آ کر ان کی بولی لگائے۔ کئی لمحے وہ خاموشی سے فرش کو گھورتا رہا، گلے میں گلٹی سے اوپر کا معدوم ہوتی تھی۔ میرا آرٹ قسم کے لیے ہے۔ اس کی آواز شکستہ تھی۔ قسم؟ دونوں نے اجنبی سے دہرایا۔ قسم؟ اسے بہت سارا تھوک نکلا۔ میرا گھر ہے، اسے راتوں کی محنت، تھکن بھرے دن یاد آئے۔ میرا خواب۔ تمہارا آرٹ قسم کی بلندیوں تک جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ اس سے آگے آئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پہلی سیڑھی کو پائیدار ہونا چاہیے۔ تم کھوکھلے ہو، میں طاقت ہوں۔ تم کمزور ہو، میں زوراور۔ تم کچھ بھی بیچ نہیں رہے، تم سیڑھیاں بنا رہے ہو۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ وہ بے بسی بھری نفرت سے بولا۔ اس سے مسکرائی۔ کاروباری کو ظالم بننا پڑتا ہے۔ ان کے لہجے میں مصنوعی تعصب تھا۔ میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ وہ دہرا رہا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ اس طرح اس کا کندھا تھپک کر باہر چلی گئی تھی، اور کیس گمبھیر کئی لمحے ہاں یا نہ کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ کئی بار خواہشات، خواب اور جنون کے بلندیوں پہ ہونے کے باوجود زندگی کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں، کمپرومائز بھی اور سودے بھی۔ کیس گمبھیر اسنا بنت حنیف کی آفر قبول کر چکا تھا۔ چند ٹکوں کے عوض اپنا آرٹ بیچ دینا آرٹسٹ کے دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چند ٹکے بھی بہت ساری رقم تھے، مگر کیس گمبھیر کا آرٹ ہیرا تھا جس کے لیے بس چمک کی قیمت ادا کی گئی تھی۔ انہی دنوں اسی چھوٹی سی رقم کے ساتھ اس سے قسم کی بنیاد رکھی تھی۔ مینس کلیکشن کو دیے ہوئے ڈیزائنز ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے تھے۔ قسم اسے تھکا دیتا تھا۔ اس کی پہلی کلیکشن کو صاف صاف کاپی کہا جانے لگا تھا، مگر یہی پہلی کلیکشن اس سے متعارف کروا گئی تھی۔ اس کے پاس کام کے لیے صرف 30 لوگ تھے، کیس کا بازو، کیس کے سہارے، جن میں سب سے پہلی حدیبہ نواز تھی۔ حدیبہ نواز اس حبیب سے ہونے والی پہلی ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ قسم کے وجود میں آنے سے 2 ماہ قبل کا ذکر ہے۔ نکلی تازہ دم سے صبح اسلام آباد کے چاروں کونوں کو منور کر رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ کے دروازے کے آگے کھڑا کیس ویل پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ سفید پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے وہ تازہ دم لگتا تھا۔
تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تھا۔ مانسی کی ادیبہ نواز دبلی پتلی سی تھی، گال اندر کو دھسے ہوئے، آنکھوں تلے سیاہ ہلکے اور ملک گجے سے لباس میں ملبوس۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بیزاری واضح تھی۔ گیس کو دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے دیکھ کر اس کی بن میں بھینج گئی۔ میں اندر آ سکتا ہوں حبیب؟ وہ بازو سینے پہ باندھ کر شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ اس کی نظر ادیبہ کی بھینجی ہوئی مٹھی تک گئی، شاید اس میں کچھ تھا۔ نہیں، کیونکہ یہ حبیب کا نہیں، ادیبہ نواز کا گھر ہے۔ چبا چبا کر کہتے اس سے گیس کے منہ پہ دروازہ بند کرنا چاہا، مگر وہ بیچ میں اپنا ہاتھ ربوٹ لے آیا تھا۔ پورا زور لگا کر دروازہ کھولا اور شکریہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مسٹر گیس، میں تمہاری کسی قسم کی بکواس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑی ہو گئی، جانے کیوں انداز محتاط سا تھا۔ وہ دروازہ اس سے بند نہیں کیا۔ میں حالق حسین نہیں ہوں، مجھ سے مت ڈرو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا۔ ادیبہ ساکت رہ گئی۔ وہ کیا جانتا تھا؟ تم نے اس رات مجھے بچایا تھا، آج میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ دروازہ پورا کھول دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس سے خوف نہ کھایا جائے۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ ادیبہ گہری سانس لیتی آگے آئی اور صوفے پر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ گیس چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس سے آنکھیں جھپکی۔ آنکھوں کے پپوٹے بند ہوئے اور انہی بند پپوٹوں کے پیچھے ایک سیاہ رات کا منظر سامنے آیا۔ 2 ماہ قبل کیسم کی عمارت اپنے تکمیلی مراحل کو چھو رہی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اوپری منزل کی لفٹ سے سفر کرتا گیس گمبھیر گراؤنڈ فلور کی طرف رواں تھا۔ اسی پل اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا۔ سب سلائیڈ کو موبائل کے ایک کونے کی طرف کرتے اس نے کال کا جواب دیا۔ کل رات 12 بجے کے قریب کیسم کی عمارت میں آگ لگے گی، وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جائے گی، مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ تمہارے پاس 25 گھنٹے ہیں، حفاظت کا انتظام کر لو۔ دوسری جانب سے انتہائی روبوٹک سا لہجہ سنائی دیا۔ گیس کی ٹانگیں شلسی ہوئیں، پسینے کی ایک لکیر نے ریڑھ کی ہڈی تک کا سفر کیا۔ میں کیسے مان لوں یہ سچ ہے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ کل رات تمہاری عمارت سے اٹھتے شعلے یقین دلا دیں گے۔ تم کون ہو؟ گیس جلدی سے بولا، مبادا وہ فون کٹ ہی نہ جائے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحے بعد ایک غیر انسانی آواز سنائی دی۔ میرا نام حبیب ہے۔ کال کٹ گئی تھی۔ اس کے بعد نمبر بند ہو گیا۔ اس رات گیس کمپنی نے عمارت کے چاروں طرف لوگ کھڑے کر دیے تھے۔ اگلے دن اسے تھانے جا کر بیان دیا کہ اسے حالق حسین سے جانی اور مالی خطرہ ہے، اور اگر اسے یا اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار حالق حسین ہوگا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور پھر وقت کی کایا پلٹی۔ بدنامی اور شیرز کے ڈوبنے کا ڈر تھا کہ کیا وہ حالق حسین جس سے قاسم کی عمارت جلانی چاہیے تھی، وہی اب اس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرا تھا۔ آنکھیں جھپکتے ہی خال غالب آیا۔ ادیبہ غیر آرام دہ سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں اپنے مسیحاؤں کو نہیں بھولتا۔ 2 ماہ سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور دیکھو بالآخر میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ سیاہ آنکھوں اور لڑکی چند پل اسے دیکھتی رہی۔ کھنڈر چہرے پہ ذرا برابر رونق نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ میں حالق حسین کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ ایک دنیا ہے جو مجھے جانتی ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، تعائشی سب ہے میرے پاس۔ تمہیں لگتا ہے ادیبہ نواز کو کچھ چاہیے؟ کوشش کے باوجود اس کے لہجے میں تنفر نہ آ سکا۔ حالی لہجہ بے اثر تھا۔ گیس اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے صوفے پہ آگے کو ہوا۔ اس ادیبہ کو شاید کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن ایک 16 سالہ لڑکی ہے جس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے، اور اس کے باپ کا بھائیوں جیسا دوست اس بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ ادیبہ کی رنگت فک ہوئی، وہ غیر آرام دہ ہوئی۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ 16 سالہ لڑکی کو اس کی نظریں بری لگتی تھیں اور چھونا کراہیت دیتا تھا۔ کئی بار اس نے اس مسیحا نما شیطان کو جھٹکنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی، اور پھر ایک رات اس کی ساری مذمتیں ہار گئیں۔ ادیبہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، روح گھائل ہوئی۔ کئی سال قبل ہوئی تکلیف آج ایک بار پھر اتنی ہی شدت سے سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر ہر رات یہی سب ہونے لگا۔ زیادتی، ٹی وی میں سنا جانے والا لفظ اسے ہر رات سنائی دینے لگا، محسوس بھی ہونے لگا۔ پہلے اسے خوف آتا تھا، پھر کراہیت، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ان سب کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اس دوران اس کے 2 حرمل بھی ضائع کروائے گئے۔ اب کی اس کی ہچکیاں بلند ہوئی تھیں، آنکھیں پھل پھل بہنے لگیں۔ لڑکی سب کچھ کرتی چلی گئی کیونکہ اسے لگا تھا حالق حسین نامی وہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے ہر وقت قریب رکھنے کے لیے ہی اسے اپنا سیکرٹری تک رکھ لیا۔
مگر آج اتنے سالوں بعد اسے معلوم ہوا ہے کہ وہ بوڑھا کھیت اسے ماں سمجھ کر بس نوچتا رہا ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جو ہے جیسا ہے، مجھے اس کے ساتھ سکون ملتا ہے۔ وہ رو پڑی، کئی سال کے روکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تمہاری محبت نہیں ہے، کیسے نرمی سے اس کی تہذیب سیکھی۔ اٹس ٹروما بانڈنگ۔ یہ ایک سائیکولوجیکل اصلاح ہے جس میں وکٹم اپنے ابیوزر کی مار، ذہنی یا جسمانی اذیت کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ بعض دفعہ زیادتی اغوا ہونے والی لڑکیوں کو اپنی اغوا کار یا پھر ریپس سے ٹروما بونڈنگ ہو جاتی ہے جسے وہ محبت سمجھتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، لیکن کم از کم وہ نہیں جو تمہیں لگ رہی ہے۔ وہ اب تمہاری طرف نہیں دیکھتا کیونکہ تمہارے جسم سے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کئی سال تمہارا فائدہ اٹھایا، تمہیں ابیوز کیا، تمہاری ذہنی صحت اور تمہارے جسم کو نقصان دیا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، ادیبہ کے قریب آ کر بیٹھا۔ وہ نامحسوس انداز میں اس سے دور ہوئی۔ میں تمہیں احسان کے بدلے ایک نئی شناخت، نئے تجربوں کے لیے کسی ملک بھجوا دوں۔ دوسرا، اس سے لمبی سانس لی۔ جوائن می، خالق حسین کے کچھ راز لاؤ اور بدلے میں کیسم میں جگہ بناؤ۔ تم ان کے بغیر بھی آ سکتی ہو، مگر مجھے نہیں لگتا تم ایک بار پھر کسی مرد پہ اعتبار کر سکو گی۔ ادیبہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھی گئی۔ کیسا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جواب پانے کا منتظر رہا، مگر وہ کچھ نہ بولی تو گیس دروازے کی جانب بڑھا۔ ہینڈل کھولتے کھولتے وہ رک گیا۔ خود کو معاف کرو حدیبہ، تم اسالٹ ہوئی، یہ تمہارا قصور نہیں، تم بچی تھی، وہ نہیں تھا۔ خود کو معاف کرو کیونکہ تمہیں محبت اور زیادتی کا فرق نہیں پتا تھا، مگر اسے معاف مت کرنا کیونکہ اسے سب پتا تھا۔ اور پھر وہ ہینڈل گھما کر باہر نکل گیا تھا۔ ادیبہ کی مٹھی میں بند نیند کی گولیوں کی ڈھیر ساری مقدار فرش پہ گر گئی۔ آنسو، آج اس کی آنکھوں نے ڈھیر سارے آنسو بہانے تھے۔ آج ادیبہ نواز سے خود کو معاف کرنا تھا۔ جب لوگ خلاف ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کامیابیاں مقدر بننے والی ہیں۔ بلندیوں کے سفر میں بہت کچھ سہنا ہوتا ہے، جس میں سرفہرست نفرت، حدت، جملے بازی اور الزام ہے۔ ادیبہ نواز سے ہونے والی ملاقات سے 5 سال بعد کا ذکر ہے۔ کیس ایک طویل سفر کے بعد منزل کی اور روانہ تھا۔ پہلے 4 سال سازش، انتقام، نفرت میں گزر گئے، پھر بالآخر لوگوں قیسم کو جاننے لگے تھے۔ کام آسان نہیں تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیوں؟ کرسی پہ بیٹھو، سامنے لگی دیوار کے پردے پر چلتی ایک فلم ملاحظہ کرو جن میں کردار بس ایک تھا، بس ایک۔ وہ مہدی کے کمرے میں کھڑا تھا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا بیگ میں سامان بھر رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں یاسیت سے اسے تک رہی تھیں۔ کتنا شوق تھا اسے اٹلی جانے کا۔ اسے وینس پسند تھا، تصاویر میں بہت خوبصورت جو لگتا تھا۔ ایک پل کو جی میں آیا کہ بسا باندھے اور مہدی کے ساتھ نکل پڑے، مگر پھر یاد آیا کہ اگلے ماہ کے اختتام تک اسے زرم کلیکشن لانچ کرنی ہے، کیونکہ اس سے اگلے ماہ عید تھی۔ کاش وہ سب چھوڑ چھاڑ کر جا سکتا، کاش۔ اگلے منظر میں کمرے کی بتیاں بند تھیں۔ نیم مل جگہ سے اندھیرے میں روکنگ چیئر جلاتا وہ شخص، آج اس کی آنکھیں اداس سی تھیں۔ یکدم جھولتی کرسی ساکت ہو گئی۔ اس پہ بیٹھے وجود نے اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکا دی، لب ہلکے سے واہ ہوئے اور ایک ہائے سی نکلی۔ لوگ اتنے ظالم کیوں ہیں اللہ؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ اس کی 1.5 سالہ محنت، اس کی کلیکشن پہ ایک نامور اداکارہ نے اولڈ فیشن کا ٹیگ لگا دیا، اور دیکھا دیکھی لوگ لیے ہوئے آرڈرز رد کروانے لگے، کاپی نقل کے ٹھپے لگ گئے۔ بات بڑھتی چلی گئی، اسے ذہنی مریض قرار دیا گیا۔ اس کے باپ کی، اس کے خاندان کی موت زیر بحث لائی گئی، اس کے آرٹ میں کیڑے نکالے گئے۔ وہ کامنٹس نہیں تھے، کمبخت آرٹسٹ کے نازک دلوں سے پوچھو، یہ کامنٹس تو ہرگز نہیں تھے۔ آج اسے پہلی بار لگا تھا کہ سب بند کر دیتے ہیں، قسم پہ تالے لگا لیتے ہیں، آج کے بعد کوئی نیا ڈیزائن نہیں بناتے، آج بس اب نہیں ہوگا کام۔ ہاں، اس کا دل دکھتا تھا، ہاں، جب کوئی کرٹیسزم کے نام پہ اس کے کام کے بخیے ادھیڑتا تھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ آرٹسٹ کے دلوں کو ٹوٹنے اور جڑنے کی بہت عادت ہوتی ہے، مگر ان کے دل چاہے جڑ بھی جائیں، وہ ٹوٹی درار یاد رکھتے ہیں۔ اس سے کئی بار آرٹ بلاک دیکھا تھا، اسکیچ پینسل اور کاغذ ہاتھ میں لیے وہ کئی کئی گھنٹے کوئی کام نہ کر پاتا تھا، کہیں کے ارادے وہ جاگ کر کام کرتا تھا۔ اس کی صبح اور شام کا فرق ختم ہونے لگا تھا۔ شروعات میں کاروبار فائدہ کم نقصان زیادہ دیتا تھا، اس سے کئی بار پیٹ کاٹا تھا،
کئی بار خواہشیں ماری تھیں، بالآخر چھٹے سال میں قیسم کو وقت لگا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی عید کلیکشن، سمر کلیکشن ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ 6 سال بعد محنت کا ثمر ملا تھا۔ اس رات قیس گمبھیر سو نہیں پایا تھا۔ اس رات اسے خوف آیا تھا، کامیابی سے، اس سے خوف آیا تھا، شہرت سے۔ وہ خوابوں کے اتنے نزدیک تھا کہ اسے ڈر لگا تھا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو لے گا تو سب تحلیل ہو جائے گا۔ ساری رات خوف، ایکسائٹمنٹ، سکون، بے قراری، امید، فکر میں گزر گئی۔ اگلی صبح قیس گمبھیر کو آدھا پاکستان جانتا تھا، اب وہ عام آدمی نہ رہا تھا۔ انسان کے پاس طاقت آ جائے تو وہ 2 کام کرتا ہے: ماضی میں دکھ اور تکلیف دینے والوں کو بھول کر معاف کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ 2، وہ لوگوں کو یاد رکھتا ہے۔ جتنا دکھ اس نے خود جھیلا، اس سے زیادہ دکھ انہیں دیتا ہے۔ اور تکلیف دیتے وقت وہ حساب نہیں رکھتا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کئی پرواز اپنے سفر کو روانہ تھیں، اور کچھ اعلان اب بھی باقی تھے۔ لوگ ہاتھوں میں پاسپورٹ اور بیگس لیے یہاں سے وہاں آ جا رہے تھے۔ انہیں لوگوں میں ہماری کہانی کے کچھ کردار بھی تھے۔ ایس ایچ او فیروز ظاہر، یہ وہی ایس ایچ او ہے جس سے خالق حسین کے کہنے پہ کیس کی گاڑی میں غیر قانونی اسلحہ رکھوایا تھا اور اسے 3 روز ایک جہنم جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا تھا۔ اور ان کا اکلوتا بیٹا سعد طاہر، شادی کے 10 سال تک فیروز کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ 10 سال بعد ایک لمبے چوڑے علاج کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کھڑی تھی جو بار بار بیٹے کی بلائیں لیتی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کا مستقبل بنانے کو وہ دونوں اپنی ساری جمع پونجی لگا چکے تھے۔ آج وہ امریکہ جانے والا تھا، ایک مہنگی یونیورسٹی، اعلیٰ تعلیم، چند سال بعد ایک اچھی جاب، اچھی بیوی، ماں باپ کا مضبوط سہارا۔ فیری ٹیل تھوڑی نہ ہے۔ چند پل بعد اس سے اپنا سامان چیکنگ کے لیے رکھا اور بیپ بجی۔ 18 سالہ بچے کا دل گھبرایا تھا۔ سیکیورٹی عملہ فوراً سے پہلے الرٹ ہوا۔ بیگ کو اٹھا کر کھولا گیا۔ سعد طاہر جہاں تھا وہیں جامد ہو گیا۔ بیگ کے اندر 2 گنسی سفید پوڑیاں تھیں۔ ایک ایک کپڑا، ایک ایک سامان کو فرش پہ کھول کر رکھا گیا، اور ہر شرٹ کے اندر سے ہیرے نکلے۔ لڑکا رونے لگا تھا۔ 2 سے 3 مسلح افراد اسے اپنے نرغے میں لے چکے تھے۔ میڈیا کو بریکنگ نیوز مل چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑیوں کے اطراف میں میڈیا کے لوگ بھی تھے۔ مائک تھامے ہوئے لوگ چیخ چیخ کر خبریں سنا رہے تھے۔ سعد طاہر کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے اپنے بیٹے کو گھسیٹ کر لے جاتے پولیس والوں کے پیچھے سعد کے ماں باپ بھی تھے۔ فیروز چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کی بے-گناہی کے لیے دھائیاں دے رہا تھا۔ پولیس موبائل میں بیٹھا لڑکا ہر نیوز چینل کے کیمرے کی زینت بن چکا تھا۔ وہ ہراسہ نظروں سے اپنے باپ اور پولیس والوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پھل پھل بہہ رہی تھیں، گاڑیاں آگے بڑھ گئیں، مگر اس کے ماں باپ وہیں اسی سڑک پہ تہی تاما کھڑے رہ گئے۔ فیروز دیوانہ وار کسی کو فون ملا رہا تھا۔ اس کا بیٹا امریکہ کی اس یونیورسٹی نہیں جا سکتا تھا، طے ہوا۔ اس کے بیٹے پہ ایک لمبا کیس چلنے والا تھا، طے ہوا۔ وہ اب کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا تھا، طے ہوا۔ اگلے 2 ماہ پیشیاں بھگتاتے گزرا تھا۔ انصاف کی اپیل کرتے وہ 1.5 عمر والدین ہر جگہ سے نامراد لوٹ آتے تھے۔ ایسی ہی ایک تھکی بھاری دوپہر کو کورٹ کی راہداریوں میں رکھی بینچ پہ فیروز بیٹھا تھا۔ بھان بھان کی بولیوں کے درمیان اسے بس ایک آواز سننی تھی، اس کے بیٹے کی رہائی کا سندیا۔ میں نے کہا تھا میں وقت کا فیرون بن کر پلٹوں گا، مجھے یاد رکھنا۔ کیا تم مجھے بھول گئے؟ اپنے عقب سے آتی آواز سے فیروز سائے جامد ہو گیا۔ آس پاس گویا برف کی تبیز سہیں جا گئی اور اس کا دل برف ہو گیا۔ وہ آہستگی سے مڑا، اپنے سامنے کھڑے انسان کو بھولا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس وقت وہ کمزور تھا، آج طاقت۔ وہ 18 سالہ عبدالزمان نہیں تھا، آج وہ 29 سالہ قیس گمبھیر تھا، طاقتور، زوراور۔ تم نے مجھے یاد تو رکھا نا؟ وہ گردن ایک طرف ڈھلکائے معصومیت سے بولا۔ اس کی آنکھیں وہ عام آنکھیں نہ تھیں۔ فیروز سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں عبداللہ۔ اس کے لب دھیرے سے پڑپڑائے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بہت پرانی بات ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں عبداللہ، مجھے سزا دو، مجھے مار ڈالو، لیکن میرے بیٹے کو جانے دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کیسی قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ سیاہ آنکھوں والے شخص کی روح میں طمانینت اتری، آنکھیں زخمی ہوئی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو بخش دو۔
تمہیں خدا کا واسطہ ہے، رحم کرو عبداللہ، رحم کرو۔ وہ چلا رہا تھا، گھگھیا رہا تھا، اس کے آنسو گیس کے چمکتے ہوئے جوتوں پر گر رہے تھے۔ میرے بیٹے کو اس جرم کی سزا مت دو جو اس نے کیا، نہیں، ظالم نہ بنو عبداللہ، ظالم نہ بنو۔ ایک جھٹکے سے اس سے اپنے قدم آزاد کروائے۔ فیروز دور جا گرا، مگر اس سے دھائی دینا نہ چھوڑا۔ گیس کی سیاہ آنکھیں صفاقی کی تمام حدود کو چھو رہی تھیں۔ میں ظالم بن نہیں رہا، وہ مسکرایا۔ میں ظالم ہوں۔ وہ جھکا، فیروز کی کلائی میں بندی کھڑی نوچ کر اتاری۔ میں کہانی کا ہیرو نہیں ہوں جسے تم پہ رحم آ جائے گا۔ گھڑی اپنی کلائی پہ درست کی، ٹھنڈی ٹھار نسیں فرش پہ گرے آدمی پہ مرکوز کی۔ تمہیں مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اگلے پہرو میں وہ اس راداری میں گردن تانے ہوئے مستقیم قدم اٹھا رہا تھا۔ کئی سال قبل تھانے سے نکلتے ہوئے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، جسم زخمی، آج سب مکفوت تھا، آج وہ طاقتور تھا۔ عبداللہ زمان اب کہانی میں واپس آ چکا تھا۔